अस्सलाम वालेकुम। WT न्यूज़ के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इकनॉमिक क्राइसिस की और इसके ऊपर असरअंदाज होने वाले तमाम फैक्टर्स की और हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं आज फयाज़ भाई। तो चलें चलकर बात करते हैं फयाज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ भाई। वालेकुम सलाम। फयाज़ भाई ये बताएं कि इकनॉमिक क्राइसिस एक्चुअल में है क्या हमारे पाकिस्तान में और कौन से की फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम। कफील भाई, जैसे कि आपने पूछा है पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस बेसिक क्या चीज़ है। किसी भी मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस तो यही होता है कि आपकी जो ज़राए आमदन है वो कम है और आपके अखराजात ज़्यादा हैं, तो आप क्राइसिस में हैं। और ये बात है अभी न सिर्फ हुकूमती सतह पर है बल्कि ये आवाम के लिए भी जो है ना क्राइसिस, हम लोग पिछले कोई 1.5-2 साल से क्राइसिस में जा रहे हैं। यानी आवाम भी दिन ब दिन गरीब हो रही है, उसके अखराजात जो है महंगाई की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं और उसके पास जो आपकी जॉब क्रिएशन है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इसको सादा अल्फाज में तो आप ऐसे ही लेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में तो तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, जो आवाम के वसाइल हैं, वो भी दिन ब दिन कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे। तो ये तो अवामी सतह पर जो है ना पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस जो है ना ये तो लोकल सतह पर है। इसके साथ हम लोग एक इंटरनेशनली या आप कह सकते हैं बैरूनी अदायगियों के हवाले से भी जो है ना वो इकनॉमिकल क्राइसिस में है। किसी भी मुल्क में इन्फ्लेशन जब आती है, महंगाई जब बढ़ती है, तो वो मुल्क क्राइसिस में तो ऑलरेडी आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास से जो अदायगियों का अदम तवाज़ुन है वो हमें इंटरनेशनली भी क्राइसिस में लेकर चला गया है कि तकरीबन पाकिस्तान की जो सालाना इंपोर्ट है वो 80 अरब डॉलर के करीब है और जो एक्सपोर्ट है वो 25, 28, 30, 32 अरब डॉलर के राउंड जो है ना वो सर्कुलेट कर रही होती है। जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो ये तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब जो है ना एनुअली हमें यहाँ से खसारा हो रहा है। तो मैन तो यही आप कह सकते हैं कि हम इस हवाले से जो है ना लोकल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे दोनों तर्ज पे जो है ना इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। अब बात आ जाती है इकनॉमिक क्राइसिस है क्यों। पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी मेरा ज़ाती ख्याल है कि मिस मैनेजमेंट है। हमने हर चीज़ को जो है ना एक आप कह लें कि किसी काम को भी जो है ना एक तरीक़ाकार से या प्रॉपर जो है ना प्लान के तहत नहीं किया। हमने अगर कहीं पर घर बनाना है तो हमने कभी उसको भी जो है ना प्रॉपर नहीं किया। घर की ना ही रजिस्ट्रेशन है, ना ही घर का नक्शा है, ना ही उस गली का नक्शा है, किसको कितनी जो है ना कितनी आबादी को हम लोग गैस दे रहे हैं, कितनी को नहीं दे रहे, किस या आप ये कह लेंगे कितने कारोबारी अदारे या सनतें ऐसी हैं जिनको गैस की ज़रूरत है हम उनको नहीं दे रहे, और कई ऐसी सनतें होंगी जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन वहाँ पर वो आपको जो है ना गैस के मीटर या बिजली के मीटर ईजी अवेल होंगे। तो एक तो आपकी मिस मैनेजमेंट जो है ना इकनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इतने बड़े कारखाने नहीं हैं जिनमें जो है ना इजीली जॉब क्रिएशन हो सके। आप अगर इधर ही अतार में देखें, एक टाइम में था दीवान सलमान जहाँ थी उसमें तकरीबन 4-5 हज़ार वर्कर काम करता था। HMC में ठीक ठाक आपकी जो है ना वर्कर थे। इसी तरह स्टील मिल में जो है ना आपकी अच्छी गुंजाइश थी। बाकी भी कुछ ऐसे अदारे हैं जिनमें आपकी जब बड़े अदारे कोई या बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो वो जॉब क्रिएशन भी उस हिसाब से हो रही होती है। हमने मिस मैनेजमेंट के ज़रिए या उनकी की वजह से जो है ना उनको भी मिसिंग कर दी। उसके अलावा पाकिस्तान में जो एक मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि हम लोग फजूल खर्च कौम है। अगर आप बहैसियत कौम देखें, हमारे जो क्राइसिस में सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मुशर्रफ साहब के टाइम से लेकर अब तक जो सबसे ज़्यादा हमें जिस इंडस्ट्री ने पैसा दिया है वो प्रॉपर्टी है। लेकिन ये याद रखिएगा प्रॉपर्टी के साथ 70 इंडस्ट्रीज लिंक कर रही होती हैं। हम अगर उन इंडस्ट्री को भी साथ ग्रोथ करते तो मेरे ख्याल में हम आज इन हालात में ना होते। हमने 4-5 बड़े नाम अगर बना लिए सेंट्री की फील्ड में तो मेरे ख्याल में वही होंगे। आपके पास मास्टर है, आलासफ वाले हैं और चंद जो है ना ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जबकि ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है।
اب بات ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کو فکس کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک تو آپ اکنامک کرائسس سے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے آپ کے پاس زر مبادلہ ہونا چاہیے. اب کیونکہ آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے تو آپ بار بار آئی ایم ایف کے ساتھ گئے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کا ٹوٹل پاکستان نے اپنی ہسٹری میں ایک پروگرام مکمل کیا تھا 2016-17 میں. باقی جتنے بھی پروگرام ہیں ہم نے وہ مکمل نہیں کیے, ری شیڈولنگ پہ چلے گئے, سب کچھ جو ہے نا اسی طرح چلتا رہا, جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. اور اب آئی ایم ایف اور مختلف جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, ورلڈ بینک کے, وہ ایسی شرائط رکھتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے یا تو ہمیں عوام کو اس چکی میں جو ہے نا پیسنا پڑتا ہے, جو لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں ان کو پیسا جاتا ہے, جو اس کے حقدار ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس سے باہر نکل آتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم نے اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا. ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ ورک کو اس کی اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرنی پڑے گی. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ 1 روپے کا بھی بزنس کرتا ہے تو وہ بزنس گورنمنٹ آف پاکستان کی نظر میں ہو. کسی قسم کی بلیک منی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ نہ کرے. اس کے لیے اب لام اعلیٰ ہمیں اپنے اداروں کی طرف دیکھنا پڑے گا جس میں آپ کا ایف پی آر ہے. اب ایف پی آر کو تمام جو چیزیں ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. اگر کوئی بندہ ایک ریڈی بھی لگاتا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا حساب کتاب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جائے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے نا یہ کر رہا ہے. اس سے یہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً پاکستان جو ہے نا وہ اینول 1000 ارب جو ہے نا کی مارکیٹ ہے, 1000 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے. لیکن آپ جب اس کی ٹیکس کلیکشن دیکھتے ہیں تو وہ تو آپ کو ٹوٹل کوئی 100 ارب ڈالر کی قریب مارکیٹ کی ٹیکس کلیکشن کی ایکول جو ہے نا ہم لوگ بن جاتے ہیں. آپ اگر 2022 کا ہمارے حساب کتاب دیکھیں تو تقریباً 56 ارب ڈالر جو ہے 5600 ارب ڈالر جو ہے نا ٹیکس کلیکشن تھی. اب اگر اس کو آپ 17% کے حساب سے میرے خیال میں کاؤنٹ کریں تو یہ 300 ارب کے قریب جو ہے نا ہماری ٹوٹل جو ٹیکس نیٹ ورک ہے وہ کیلکولیٹ ہوا ہے. تو اگر اسی کو ہم 1000 پورا ہمارا جتنا بزنس ہے وہ ریگولیٹ ہو, اس سے جو بھی آ رہا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلا جائے, تو میرے خیال میں اس میں لوکل سطح پر تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ سروائیو کر جائے گی. باقی ہمارے کرائسس کی 2 میجر جو کیز ہیں وہ ایک تو پاکستان کا جو دفاعی اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہے. آیا یہ ہماری مجبوری بھی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح پاکستان جس ریجن میں واقع ہے اس کے لیے تو ہمیں دفاعی اخراجات میں تو کمی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں دفاعی اخراجات میں اگر کمی نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے وسائل جو ہے نا وہ بڑھانے پڑیں گے. اس کے ساتھ دوسری جو کی فیکٹر ہمارے پاس ہے وہ سود کی ادائیگی ہے. پاکستان پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف سود کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا وہ قرض لے لیتا تھا یا قرض اتارنے کے لیے قرض لیتا تھا. اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اگر 2000 سود ادا کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے 2500 لینا پڑتا ہے کہ ہمیں پچھلی قسط کے ساتھ اگلی قسط کا بھی جو ہے نا وہ سوچنا پڑے گا. اچھا, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, کچھ اصطلاحات آپ نے بتایا اس حوالے سے کہ آپ کو کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. تو اس میں ایک فیکٹر جو میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیجیٹل کرنسی ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ انٹروڈیوس ہونے والی ہے. تو اس کا نفاذ کیا آپ کی نچلی سطح سے ہوگا؟ یہ بہت بڑا چیلنج والا سوال ہے. چیلنجز اس میں شامل ہے. اس سوال میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نچلی سطح سے کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں اس کو آپ کو ریگولرائز کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا اس میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کلائمیٹ ہی اس طرح کا ہے کہ آپ اس کے اوپر جب بھی آپ یہ ایکٹ کرتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی نئی چیز تو اس میں بہت بڑے چیلنجز انوالو ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اگر ہم لوگ ڈیجیٹل کرنسی کو
پاکستان میں نافذ کرتے ہیں تو اس کا نفاذ آیا کہ اپر سیکٹر سے آپ کریں گے جو کہ انڈسٹری زون ہے یا آپ ڈاؤن سیکٹر سے کریں گے، ایک یہ بتا دیں۔ دوسرا آپ نے یہ بتا دیں کہ ہمارا ابھی حالیہ ٹائم میں جو ہمارے وقت چل رہا ہے اس میں ہمارے نیبرز کا کیا رول ہوگا، جو ہمارے نیبرز کنٹریز ہیں ہماری اکانومی کو بیلنس کرنے میں ان کا کیا رول ہوگا۔ ان دو کوشچنس کے جواب دے دیں پلیز سر۔ اچھا کفیل بھائی، اگر پاکستان کی مشکلات میں آپ اضافہ دیکھیں تو اس کی دو مین کیز ہیں۔ پاکستان میں ایران سے بہت زیادہ سامان سمگل ہو کر آتا ہے جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تقریباً پاکستان میں جتنا ڈیزل چل رہا ہے یہ 30% کے قریب تو وہ ہے جو سمگل شدہ ہے، جس سے گورنمنٹ کو تقریباً سالانہ اسٹیمیٹڈ جو ہے نا 160 ارب کے قریب کہا جاتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں 160 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 320 سے اوپر کا ہی جو ہے نا گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہوگا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیں اب ہمارے لیے جو مین مسائل ہیں، اب جیسے چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو چینی یہاں سے اسمگل ہو کر افغانستان جا رہی ہے، آٹا یہاں سے اسمگل ہو کر افغانستان جا رہا ہے۔ آپ کی اپنی عوام جو ہے نا وہ بھوکی مر رہی ہے، اور یہاں سے اسمگل ہو کر جو ہے نا، اسمگل کرنے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے بھائی ہیں۔ انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار نہیں، ہمیں جو ہے نا پہلے اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ تو کم از کم خدا رہا ایسی چیزوں کی جو اسمگلنگ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، جس سے گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے، عوام بھی جو ہے نا مزید کرائسس میں آتی ہے۔ جو بندہ پہلے آٹا 1000 روپے کا لے رہا ہوتا ہے وہی آٹا جو ہے نا آپ کو بلیک میں 1500-1600 کا مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے نا، جہاں تک آپ نے نیبر کی بات کی، آپ کو اپنے بارڈر پر سیکیورٹی سخت کرنی ہوگی۔ یہاں پر جو غیر ملکی جو ہے نا وداؤٹ رجسٹریشن تارکین وطن رہ رہے ہیں ان کی واپسی کا کوئی جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ حل نکالنا پڑے گا کہ وہ لوگ بھی اپنے گھروں میں بھی آرام سے جائیں اور وہ اپنے جو ہے نا اپنے لیے کچھ بہتر جو ہے وہاں پر جا کر سکیں، اور آپ کے لیے بھی وہ زیادہ بوجھ نہ بنے۔ جو چلیں یہاں پر رجسٹرڈ ہمارے افغانی بھائی ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہتر ہمیں سلوشن نکالنا پڑے گا کہ وہ وہاں اپنے گھروں پر جو ہے نا وہ جا کر اچھے طریقے سے کوئی بزنس کر سکیں۔ تو دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ڈیجیٹل کرنسی۔ ہاں، یہ جو آپ نے بات کیا ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کا جو پہلا آئیڈیا تھا یہ 2017 میں مفتی اسماعیل صاحب نے بجٹ میں پیش کیا تھا جب وہ مشیر وزیر خزانہ تھے۔ تو اس کے بعد اس پہ جو ہے نا کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ابھی آ کر جو ہے نا نگران گورنمنٹ نے اس کو کہا تو ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے پراپر پلان نہیں دیا کہ یہ کس حوالے سے جو ہے نا کس قسم کی ڈیجیٹل کرنسی جو ہے نا وہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ وہ جس طرح وی چیٹ وغیرہ کے اندر جو ہے نا چائنیز کرنسی ہوتی ہے اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس طرح بھی ہو جائے تو یہ بڑی حد تک جو ہے نا گورنمنٹ کو اس کے بینیفٹ ہوگا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ پورے ملک کو آپ جو ہے نا ڈیجیٹل کرنسی پہ کنورٹ کر دیں۔ آپ کے پاس صرف جو ہے نا 5 روپے کا، 10 روپے کا، 50 کا اور 100 کا نوٹ ہونا چاہیے۔ اس سے بڑے تمام نوٹ ختم کر دیں۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو بھی بندہ ہے اس کی جتنی بھی کرنسیز ہے وہ جو ہے نا بلیک منی جتنی بھی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے اس کو لازمی طور پر بینک میں یا اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں رکھنی ہوگی، اور اس سے چوری چکاری یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی بڑی حد تک جو ہے نا کافی حد تک کم ہو جائیں گی کہ کسی سے کوئی چیز چھیننا یہ وہ۔ لیکن لامحالہ کیونکہ آپ پاکستان میں جب پاکستان جیسے ملک میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے۔ پھر تیسرا جو بڑا ایشو ہمارے پاس ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر شرح خواندگی بہت کم ہے۔ جن لوگوں کو ہم خواندہ سمجھتے ہیں وہ بھی جو ہے نا اتنے زیادہ وہ میچور نہیں ہوتے کہ وہ اس کا پراپر استعمال کر سکیں۔ آپ اس میں دیکھ لیں یہ موبائل سموں کے جو اسکیم ہوتے ہیں یا کوئی بندہ آپ کو فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ناخواندگی ہے۔ لیکن بہرحال اگر ڈیجیٹل کرنسی آ جائے تو ان چیزوں پہ بھی بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ وہ پیسہ کس کو ٹرانسفر ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اور اگلے بندے سے بھی اس کی ریزن لی جا سکتی ہے۔ آئیڈیا تو ایک اچھا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے اس پہ عمل کرنا، خاص طور پہ جیسے حالات چاہ رہے ہیں ان حالات میں، اور اس طرح کیونکہ اس کے لیے لامحالہ آپ نے ہر دکاندار کو بھی رجسٹر کرنا پڑے گا کہ وہ سویپ کر رہے ہیں،
ہر ریڈی بان کو بھی آپ نے جو ہے نا اس کو بھی اس چیز پہ باؤنڈ کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو سویپ کر کے اپنے پاس رکھے، کیو آر کوڈ کے ذریعے کچھ بھی اس کو جو ہے نا ایک رجسٹریشن نمبر الاٹ ہو۔ اگر اس حساب سے دیکھ لیا جائے تو اس سے آپ کا ٹیکس نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور اوورآل عوام کی فائنینشیل جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ گورنمنٹ کی بھی نظر رہے گی۔ مارکیٹ سے بہت سارا بلیک منی جو ہے نا وہ آلریڈی کنورٹ ہوگا، وائٹ میں شفٹ ہو جائے گا۔ اگر بات کی جائے پاکستان کے اکنامیکل زون کی، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 70% سے زائد جو آبادی ہے پاکستان کی وہ جوان پر مشتمل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں کچھ پروجیکٹس تھے جو سٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنے کے لیے انیشیٹو لیا گیا تھا، کچھ گورنمنٹ آف پاکستان تھے، کچھ انٹرنیشنل فنڈنگز کے ساتھ سٹارٹ ہوئے تھے۔ اب اس کا بھی پرسان حال کوئی نہیں ہے، ان پروجیکٹس کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا ہے پڑے ہوئے، کیونکہ فنڈنگ نہیں ہو رہی، ریسرچ نہیں ہو رہی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارا ریسرچ سیکٹر ہے وہ کیا وہی جو ہمارا پرانا ماڈل ہے اسی کے اوپر چلے گا؟ یعنی گورنمنٹ کے آفیشلز جو ہوں گے وہ جس طرح ٹیکسٹ کو، اس میں دوسرا سوال میں ایڈ کر رہا ہوں سر آپ سے، کہ جو آپ کے جو پاکستان میں سے غیر ضروری امپورٹ ہے، جیسے کہ اگر آپ بات کریں آپ کے لگژری آئٹمز آ رہے ہیں آفیشلز کے نیم کے اوپر، اور وہ آپ کا جو ٹیکس کا ایک بہت بڑا لوپ ہے وہ بائی پاس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کسٹم پیڈ، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہوتی ہیں اس طریقے سے اس لوپ میں آ رہی تھی، اور گورنمنٹ آفیشلز کے تھرو اگر آتی ہیں تو پھر وہ اس کا ایک الگ اپنا ایک معیار ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو دو سوال ہے میرے آپ سے، ایک یہ کہ یوتھ کے لیے جو پروجیکٹ کا جو کیا گیا تھا اس کی فنڈنگ وغیرہ روک دی گئی، وہ ریسرچ جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ لگژری آئٹمس کو اس وقت ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں؟ کفیل بھائی، حقیقت یہ ہے کہ لگژری آئٹم کسی بھی ٹائم جو ہے نا کسی بھی ملک کی امپورٹ کرنے کی ضرورت کبھی بھی نہیں ہوئی، نہ ہی مجبوری ہوئی۔ یہ چلیں اس ٹائم آپ بالکل عوام کو سہولت دے دیتے ہیں جس ٹائم اس کے پاس ایک بے تحاشا پیسہ آ جاتا ہے اس کا استعمال۔ تو ابھی ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ غیر ملکی پیسے کا ہے، یا فارن کرنسی میں ہمارے جو ریزرو ہیں وہ اس ٹائم بالکل سرے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں تو آپ کسی بھی لکشری آئٹم کیا آتا کہ بہت زیادہ جو ضروری آئٹم ہو صرف اس کی پرمیشن دیں تو وہ بات سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ پاکستان، تو یار کفیل بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر مینجمنٹ کا ہے۔ ہم اپنے مقصد کی چیز کو تو مینج کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی چاچے مامے، کسی انکل کے نام پر، کسی دوست کے کسی کے نام پر جو ہے نا ایک چیز منگوا لیں گے، کسی مزدور بندے کے کوٹے پہ منگوا لیں گے جو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے لیے اس کو منگوا کر آگے یوز کریں گے، جس سے واقعی ٹیکس نیٹ ورک پہلے بہت ویک ہے، اور اس میں جو ایسے ڈنٹ پڑتے رہتے ہیں اس سے ہم مزید جو ہے نا معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں۔ بات کی جائے اگر ایگریکلچر سیکٹر کی، اس کا اگر رول آپ یہاں پر ڈسکس کریں تو ایک شوگر مل مافیا جو گنے کا کسان ہے اس وقت، جو گنا آپ کے انڈسٹریز کو پرووائڈ کر رہا ہے، شوگر ملز کو پرووائڈ کر رہا ہے، ان کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس چیز کو بیلنس نوٹ پر لانے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کفیل بھائی میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی جتنی شوگر مل ہے میرے خیال میں ان کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے، یہ سب سے اچھا ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر ہم 90 کی دہائی تک دیکھیں، ہم لوگ کپاس جو ہے نا کاٹن وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، اب ہم کپاس بھی امپورٹ کرنے پہ آ چکے ہیں، جبکہ گنے سے زیادہ ضروری جو ہے نا ہمارے لیے کپاس ہے۔ پاکستان 90 کی دہائی تک ہمارا جو سب سے مین کی فیکٹر تھا ایکسپورٹ تھی وہ گارمنٹس کے اوپر تھی، وہ کپاس کے اوپر تھی، ہم کپاس سے ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے۔ اب ہم یہ چیزیں جو ہے نا امپورٹ کرنا شروع کر رہے ہیں، کس لیے کہ یہاں پر کپاس کی پیداوار کم ہوگی۔ گنا جو ہے وہ ایک ایزی فصل ہے جو ٹھیک ہے آپ کو اچھا پیسہ دے جاتا ہے سب کچھ ہے، لیکن اگر لامالا آپ گنے کے باقی دیکھیں زمین سے جو پانی کی کمی ہے وہ سب سے زیادہ گنے کی وجہ سے ہے۔ کپاس کی نسبت گنا جو ہے وہ تقریباً 3 گنا زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے۔
لیکن گنے کا صرف یہ فائدہ ہے وہ 3 سے 4 سال تک فصل دیتا ہے، ٹھیک ہے، آرام سے جو ہے نا آپ نے جسٹ کاٹنا ہے، لوڈ کرنا ہے اور بھیج دینا ہے۔ کپاس میں آپ نے ایک ایک پھول کو چننا ہوتا ہے۔ تو اگر میرے ذاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو گنے کو تو آپ بیچ میں سے جو ہے نا ویسے ہی اسکپ کر دیں، وہ اس ملک کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ چینی جتنی مہنگی ہو جائے، کم از کم شوگر کے مریض جو پاکستان میں اتنی تیزی سے جو ہے نا شوگر کی مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔ باقی ہماری ایگریکلچر کا کفیل بھائی کوئی حال نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ 1 ایکڑ سے تقریباً 60 من پلس جو ہے نا وہ گندم لے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے ایریاز ایسے ملک بھی ہیں جو 80 kg پہ 80 من پلس جو ہے نا لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو ایوریج ہے وہ 40 من کے قریب جو ہے نا چل رہی ہے، 35-40۔ ٹرانسپورٹس اینڈ گڈ سیکٹر نے اسٹرائک کی کال دی تھی، آپ کو پتا ہوگا کہ سپٹمبر آف مڈ سے لے کر اینڈ تک انہوں نے کال دی تھی۔ اب ان کے بارے میں آپ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ ان میں جو تشویش پائی جاتی ہے اکانومی کو لے کر اور ان کا جو مطالبہ ہے، کیا وہ جائز ہے اس وقت؟ اس کو بھی ایڈریس کر دیں گے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ سر اگر آپ پٹرول کی پرائز اور ان کے بیاہ پر کہیں تو وہ ٹھیک لگ رہا ہے بھائی، مطالبہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے لیے کار ہو، تو میرے خیال میں اچھی بات ہے، اس کے لیے ہونی چاہیے، لیکن آیا اس کے والدین کی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو کار لے کر دے سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں پٹرول پرائز جو ہے نا وہ بہت زیادہ، پچھلی گورنمنٹ نے بھی کچھ اضافہ کیا اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ اضافہ کر دیا، تو لا مالا اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، یہ اسی طرح ہے۔ لیکن اگر آپ جولائی کے بعد سے پٹرول کی پرائز دیکھیں جو 57 کو ٹچ جس نے کیا تھا، آج وہ 93 پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 80% جو ہے نا اس میں گروتھ آئی ہے۔ تو اگر آپ اس حساب سے دیکھ لیں گے، وہ 230 والا پٹرول آپ کو 330 پہ پہنچا ہے، تو یہ تو آپ کا 30% اضافہ ہے، 40%۔ تو اگر آپ 33% تقریباً 33 سے 40 بنتا ہے، اور لیکن اس کو آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے کمپیئر کریں تو وہ تو 80% اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ تو کسی حد تک ان کی بات بھی جائز ہے کہ ہمیں، کیونکہ ڈالر کی جو پرائز اتنی زیادہ ہم نے کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے مسائل بنے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز اوپر جا رہی ہے وہ بھی مسائل ہیں۔ حالانکہ ایک ٹائم تک اسی پٹرول پرائز نے $140 کو ٹچ کیا تھا، ابھی تو پھر 92-93 پر جو ہے نا وہ ٹریڈ ہو رہا ہے کروڈ آئل۔ تو لا مالا کہیں نہ کہیں باتیں دونوں طرف سے ٹھیک ہے، لیکن دونوں طرف کی اپنی اپنی مجبوری ہیں۔ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکس کا نظام تو کامیاب نہیں ہے، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا اس میں گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے ٹیکس کلیکشن میں۔ ان کے لیے بھی ایزی وے یہی ہے کہ پٹرول پہ ٹیکس لگا دو، بجلی پہ ٹیکس لگا دو، اور ادھر سے جو ہے نا ایزی کلیکشن کر لو۔ لاسٹ کویسچن آپ سے ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پاکستانی ریزروز ہیں اس میں بہت تیزی سے کمی آ رہی ہے، اب موجودہ صورتحال میں کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو اس وقت اس تیزی سے گرتی ہوئی ریزروز کی کنڈیشنز کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ کفیل بھائی، ہمیں اگر ترقی دینی ہے تو آئی ٹی سیکٹر کو ترقی دیں، تو اس سے ہم لا مالا اگلے 2 سے 3 سال میں اس جو ہے نا جھنجھٹ سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے ایزی وے پوچھنے چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں تو ایزی وے آپ کے پاس جو ہے نا وہ لینڈ ہی ہے۔ آپ یہاں پر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لگائیں، اس پہ جو ہے نا آپ نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہیں وہ انویسٹ کریں، گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہو، کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھی اب بہت ڈرتا ہے پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے کہ کسی نے یہاں پر پلاٹ لے لیا، کل اس کو ملے گا نہیں ملے گا، اور لڑائی جھگڑے یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس طرح کے مسائل پاکستان میں کریٹ اوورسیز کے لیے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر اگر قابو پا لیا جائے تو میرے خیال میں لینڈ آپ کے پاس وہ چیز ہے، وہ چیز ہے جو آپ کو 1-2 سال میں جو ہے نا وہ نکال سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو آپ جو ہے نا اوورسیز یا انٹرنیشنل کمپنیوں کو سیل کر کے جو ہے نا اپنے ریزرو کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹیکس کلیکشن میں کچھ بہتری لا سکتے ہیں۔
جی ناظرین، یہ تھے فیاض بھائی. امید کرتے ہیں آج کے انفارمیٹیو سیشنز آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.